अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उसी अफसोसनाक एक वाक़े के ऊपर जो हमने देखा कि सियालकोट में पेश आया, जहां पर एक श्रीलंकन शहरी को बेदर्दी से तौहीन मज़हब की आड़ में कत्ल कर दिया गया और ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसकी लाश को भी जलाया गया। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर तमाम मुल्की सियासी अस्करी क़यादत और जितने भी जो दीगर तमाम शोबे से वाबस्ता अफराद हैं उन्होंने यानी कि तमाम अफराद ने ही इस तमाम तर वाक़े की जो है वो मज़म्मत की है, मगर मज़म्मत ही काफ़ी नहीं है। इस ज़मन के अंदर हमने देखा है पंजाब हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, जो तमाम तर मामले के ऊपर मुलव्विस से ऐसे अनासर को गिरफ़्तार भी किया गया है। तमाम इक़दामात के ऊपर बात करेंगे कि क्यों माशरा जो है हमारा इस नहज के ऊपर पहुँच चुका है, क्यों हम अमलन इक़दामात वैसे नहीं कर रहे, क्यों हम अपनी नई नस्ल की जो उनकी जो ज़हनी सतह है उसको हम इन तमाम तर चीज़ों से दूर नहीं कर पा रहे, उसको बता नहीं रहे कि तहम्मुल एतदाल पसंदी भी किसी चीज़ का नाम है और इस्लाम ऐसी तमाम तर चीज़ों को जो कि इंतहा पसंदी को तरवीज करती हैं या तबलीग करती हैं उसकी नफ़ी करता है। उसके ख़ात्मे के लिए हमें इक़दामात करने होंगे। तमाम अवामिल के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मुल्क में महंगाई की लहर है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तभी से महंगाई का जो मामला है वो हम ये देख रहे हैं कि सर फहरिस्त रहा है, हर अखबार की सुर्खी भी रहा है और हर खबर की जीनत रहा है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत हमें मद्द मुकाबिल नज़र आए हैं। अपोजिशन हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम ये देती है कि चूँकि पॉलिसी वैसे मुनज़्ज़म नहीं थी, इस वजह से तमाम जो सूरत हाल है वो महंगाई की आवाम भुगत रहे हैं, जबकि हुकूमत ये कहती है कि साबिक़ा हुकूमतों के ऐसे इक़दामात रहे हैं जिनकी वजह से ये महंगाई का हमें सामना करना पड़ रहा है। और तमाम सूरत हाल के बाद हम बात करेंगे N133 के आज हमें देखेंगे इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मद्द मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार इस मैदान में शामिल नहीं है, इस इंतखाब का हिस्सा नहीं है। मुल्क की तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है राजा नज़ीर एडवोकेट माहिर कानून है। सर आपका सबसे पहले वक्त का बहुत शुक्रिया। राजा साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे उसी अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जो सियालकोट के अंदर पेश आया। गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, हुकूमत इक़दामात की यकीन दहानी भी करवा रही है। श्रीलंकन क़यादत को भी लूप में लिया वज़ीर आज़म ने और उन्होंने भी इज़हार तशक्कुर किया है और इत्मीनान उन्होंने ज़ाहिर किया है अपना तमाम तर पाकिस्तान की इस कार्रवाई के ऊपर। लेकिन फिर भी सवाल मौजूद है, इन तमाम तर वाक़े के ऊपर पाकिस्तान की जो आलमी सतह के ऊपर साख है वो किस हद तक मुतासर हुई है? जी रज़ा, देखें बड़ा ही काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ है सियालकोट के अंदर, जो पूरी दुनिया में पहले तो पाकिस्तान के माशरे के हर तबके ने इसको कंडेम्ड किया है, हुकूमती सतह पर, अपोजिशन की सतह पर, अब दीगर मजहबी सतह पे, फिर मतलब कि कोई ऐसा शोबा नहीं बचा कि जिससे इसकी कंडेमनेशन ना हुई हो। रज़ा देखें, जब हम कहते हैं ना कि मुल्क में डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हो, तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। देखें, जब तक फ़र्द चेंज नहीं होगा, जब तक एक फ़र्द अपने आप को रिस्ट्रेन, अपने अंदर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त पैदा नहीं करेगा, उस वक्त तक ना डेमोक्रेसी का ख्वाब हमारा पूरा हो सकता है, ना रूल ऑफ लॉ का हमारा ख्वाब पूरा हो सकता है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती का जो ख्वाब है हमारा पूरा हो सकता है। तो ये बेसिक देखें ना, हमें मज़हब भी यही सिखाता है। देखें, जब अगर ये तरीका हम अडॉप्ट करें कि रिलीजियसली या किसी भी कोई फैक्ट, कोई सेक्ट, कोई ग्रोह, कोई फ़र्द ये तय करना शुरू कर दे कि मैंने तय करना है कि कौन गलत है और कौन सही है, तो फिर तो मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल बन सकती है। तो ये कभी भी आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ ब्रूटली ये सारा कुछ हुआ। तो ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी के हर फ़र्द को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेगा, अपने अंदर वो जमहूरी इक़्तिदार पैदा नहीं करेगा, उस वक्त तक। अब देखें, एक छोटा सा वाक़या एक ग्रोह ने किया है, लेकिन कितनी अजीमत का हमने सामना करना पड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। मैं कहता हूँ कि उसने गलत किया, अगर कोई किया ऐसा गलत किया, उसको कटहरे में लाए। यहाँ पे कितने लोग हैं कि जो पनिश हुए, तो इन्हें रसालत के, तो इन्हें मज़हब के क़वानीन में लोग क्या पनिशमेंट उन्हें इन अदालतों से नहीं मिल रही। हाँ, आल्दो के एक स्ट्रगल है, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसे मज़ीद स्पीडी करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग लेकिन ये इसके अंदर बरी भी हुए हैं जिनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम और इन्हीं अदालतों ने साबित यही मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपको अगर कोई इशू है
ایز اے سوسائٹی ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کو امپروو کرنا ہے، لیکن جوڈیشل سسٹم میں کسی کمزوری کی وجہ سے یہ کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ کوئی غلط ہے یا صحیح ہے. یہ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ جو مسکنسیپشن اگر جوڈیشل سسٹم سے ہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ انصاف ڈیلیور وہاں سے نہیں ہو رہا. جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو انصاف ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے اداروں کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ کل جتنے بھی علماء کرام تھے وہ مذمت تو کر رہے تھے تمام صورتحال کے اوپر، لیکن ایک نقطہ وہ بڑی واضح جو ہے وہ تمام علماء کا میں نے سنا، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ادارے ریاست انصاف نہ دے ایسے کیسز کے اوپر تو پھر ایسے بھی واقعات ہو جاتے ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں تمام صورتحال کے اوپر، لیکن ہمارے اداروں کو بھی جو انصاف ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا. دیکھیں یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن یہ اس چیز کا جواز نہیں ہے. اس چیز کا جواز نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طریقے سے اپنے طور پہ طے کر کے کوئی فرد کے یا کوئی گروہ کے یا کوئی جماعت کے کہ یہ غلط ہے. دیکھیں اس طرح اگر کہیں گے تو پھر تو خانہ جنگی کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور یہ تو کسی بھی صورت ایک ایٹمی ملک کے اندر جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی امہ کی بھی ایک نمائندہ، ایک لیڈر ملک ہے، اس کے اندر آپ اگر اس طرح کے کنسیپٹ کو ابھاریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ریلائز کرنے پڑیں گی ایز اے سوسائٹی. ہر فرد کو، ہر شخص کو. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جن سے یہ واقع ہوا ہے میں سمجھتا ہوں انہیں بھی اب شرمندگی کا احساس ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ قانون ڈیٹرنس قائم رہنا چاہیے، اور یہ جن لوگوں نے یہ واقع کیے یہ پراپرلی کیس انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. انویسٹیگیٹ ہونے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچنے چاہیے، تاکہ نیکسٹ اس طرح کے واقعات دیکھیں. اس نے آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں کہ آج کیا کہہ رہا ہے، پھر انٹرنیشنل میڈیا جو پہلے ہی پاکستان کو کس طریقے سے آڑے ہاتھوں سے وہ طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ پھر تمام صورتحال کے اوپر FATF کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. ہمارے ایون کہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ہر انسان، ہر مسلمان فرد کی جان قربان ہے، میں کہتا ہوں کہ اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، لیکن اس کو ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک سسٹم کا ساتھ دینا پڑے گا. کیونکہ جب سسٹم سٹرونگ ہوگا تو ایسے لوگ ایزیلی پھر اگر کوئی اس طرح کے کو کنٹیمپٹ کرتا ہے، کوئی مذہب کی کنٹیمپٹ کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کیفر کردار تک ایک سسٹم کے ذریعے پہنچ جائے. تاکہ اب دیکھیں کوئی بھی ملک، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی فرد اس وقت تنہا دنیا کے اندر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، لوگوں کو سننا پڑتا ہے، ملکوں کو سننا پڑتا ہے، اقوام کو سننا پڑتا ہے، اور جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، ہمارے اکنامک حالات ہیں، ہمارے دیگر فیکٹرز ہیں کہ جب یہاں پہ انویسٹمنٹ آنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ باہر سے انویسٹرز کے آنے کی ضرورت ہے، تو دیکھیں کہ اگر یہ کنسیپٹ ان کو جائے گا تو یہاں پہ کس طریقے سے لوگ آئیں گے. اس نقطے کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہوں گی تو تمام صورتحال کے اوپر ہمیں جس طبقے کی زیادہ نمائندگی اس ہجوم کے اندر نظر آئی وہ نوجوان ہی تھے سارے، 25-30 سال یا 25 سال 26 سال. تو ہم پھر یہ سوال بنتا ہے کہ یہ نوجوان نسل کو اتنی انتہا پسندی و شدت پسندی والا جو نظریہ ہے یہ کہاں سے پنپ رہا ہے جو ہماری نئی نسل کے لیے آ رہا ہے. وہاں پر کوئی ایسے افراد نہیں تھے جو بڑی عمر کے ہوں، بلکہ نوجوان نسل تھی جنہوں نے کل کو اسی ملک کی تعمیر و ترقی کا حصہ بھی بننا ہے. اگر ان کی سوچ ایسے ہوگی تو یہ پھر معاشرہ اور یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ رضا میں وہی کہتا ہوں، دیکھیں اب اس میں فرد کی تربیت جو ہے نا، جو ایک بچہ ہے، میں کہتا ہوں بچے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی گھر سے تربیت، پھر سکول کی اس کی ایجوکیشن، اور سکول کی ایجوکیشن میں دیکھیں جہاں پہ ریلیجن اور ریلیجیس چیزوں کو پڑھانا ضروری ہے وہاں پہ یہ چیزیں دیکھیں ریلیجیس سے ہی کافی چیزیں امپروو ہو جاتی ہیں، لیکن دیگر جو ڈیموکریسی کے لوازمات ہیں، جو ایک سسٹم کے لوازمات ہیں، ایک سوسائٹی کے، آج ہم پتھر کے دور میں نہیں ہیں، آج دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی آ چکی ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن کے رہ چکا ہے. تو ہمارا مذہب تو ویسے بھی دیکھیں کہ ایک امن کا نام ہے، ایک امن کا پیغام ہے ہمارا مذہب. تو دیکھیں کہ جب اس طرح کا کنسیپٹ دیں گے تو ایز اے کنٹری اور ایز اے نیشن تو ہمیں نقصان ہے ہی ہے. لیکن دیکھیں کہ ریلیجیسلی جو آج انٹرنیشنل میڈیا پہ جو چل رہی ہیں کلپس، ایسے لوگ کہ جو اسلام کی طرف راغب ہونا چاہ رہے ہیں یا وہ اسلام سے متاثر ہیں، تو وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اسلام کیا ایسا مذہب ہے؟ دیکھیں حالانکہ ہمارا مذہب جو ہے امن کا پیغام ہے، امن کا دوسرا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین اس دنیا میں بن کے آئے ہیں، لیکن جب اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے تو وہ لوگ کہ جو اسلام کی طرف راغب ہیں یا آنا چاہتے ہیں
وہ لوگ پھر انہیں ڈیٹرنس فیل ہوگا, وہ خوف محسوس کریں گے کہ یہ ایسا مذہب ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایسی تمام صورتحال کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر عدم برداشت کا عنصر نمایاں ہے یا پھر کمزوری ہے ریاست اور حکومت کی؟ اب میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں ہیں رضا. اس میں عدم برداشت اور جو میں نے جس طرح کہا نا کہ ہم فرد نہیں بنا سکے, ہم اپنے فرد کو ٹرینڈ نہیں کر سکے. ہم کہتے ہیں نا کہ اچھی سوسائٹی وہ جہاں پہ ڈیموکریسی ہو, رول آف لا ہو, اچھی پالیسیز ہوں, لیکن اپنے اوپر طاری کرنے کو کچھ نہیں ہے. ہم اگر کسی سگنل سے گزر رہے ہیں, ریڈ لائٹ ہے, تو ہم چوری کر کے وہاں سے گزر جائیں گے. ہم یہ ذمہ داری فیل نہیں کریں گے کہ یہ یہاں پہ آل دو کہ یہاں پہ پولیس مین نہیں ہے, ہم نے لا کو فالو کرنا ہے, ہم نے رکنا ہے. لیکن دیکھیں کہ میجارٹی آپ دیکھیں کہ وہ وہاں سے کیا سوچ کے وہ اس کو کراس کر جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے تو چھوٹی سی بات, انہی سے کتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, لوگ کتنا سفر کرتے ہیں. مطلب یہ ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمیں جہاں پہ موقع ملتا ہے نا, وہاں پہ ہم اپنا مفاد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہمیں ہر قیمت پر اصول و ضوابط, رول آف لا کے لیے رول کو, لاز اور رولز کو فالو کرنا پڑے گا. ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, تب جا کے ہم سوسائٹی بن سکتے ہیں. ورنہ ادروائز اس طرح کے کنسیپٹ. اور اس کے لیے کتنا وقت ہمیں لگے گا؟ دیکھیں وقت کا, دیکھیں ہمارا سب سے, دیکھیں میں اگر قیام پاکستان سے لے کے دیکھیں نا, تو غریب پہ تو لا انفورس ہوا, لیکن پاورفل لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ایگزمپشن ملی, جہاں سے لا بریکنگ کی, اپنی مرضی کرنے کی, جہاں سے کنسیپٹ پیدا ہوا. اب دیکھیں پہلے 10, 12, 15 سال تو ہم اپنا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنا سکے. جب ایک ملک میں کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے تو وہاں پہ کس طریقے سے نظام چلتا رہا. پھر جو آئین ہمارے بنے, ان آئین اور قوانین کے ساتھ ہم نے کیا کیا. آمرو نے 10 سال آ کے اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے کبھی کون سا نعرہ یوز کیا, کبھی کون سا. تو وہ وہاں پہ وہ جو ڈسٹربنس تھی نا ہمارے گورنمنٹ سسٹم میں, اس نے اوپر سے نیچے تک ایک مسکنسیپشن پیدا کی. بالکل, جہاں پر آمریت کی بات ہے وہاں پر ہمارے جو سیاستدان ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے بھی کردار کسی سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی سیاسی کمپین چلانے کے لیے مذہب کا کارڈ کھیلا گیا ہے. ایک دوسرے کے اوپر فتوے, جلاؤ, گھیراؤ, آگ لگا دو, ایسے ہم نے جو چیزیں ہیں وہ دیکھی ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب پڑھا لکھا جو طبقہ خود کو یہ کہتا ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ہم ایک طبقے سے وابستہ ہیں, ایسے افراد بھی قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے مختصر مثالیں, آپ خود ایڈوکیٹ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ منڈی بہاولدین میں کیا ہوا, فیصل آباد میں کیا ہوا, ہاسپٹلز میں کیا ہوتا ہے, ڈاکٹرز کی جانب سے کیا ہوتا ہے, وکلاء کی جانب سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. تو جب پڑھے لکھے لوگ قانون کی حکمرانی کو رٹ اس کے قائم کرنے والے لوگ ایسے اقدامات کریں گے, تو پھر یہ جو نئی نسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر شدت پسندی عروج ہو رہی ہے, وہ بھی تو آپ ہی کو دیکھ کر اور ایسے افراد کو ہی دیکھ کر اپنا ماڈل اپنائیں گے. جی رضا, بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں نا, جب میں نے پہلے جیسا بات کی نا کہ آئین کو ہی ڈی ریل کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد سسٹم آف گورنمنٹ میں ہی ایک پاورفل طبقہ آ جاتا ہے, وہ اپنی مرضی سے پولیٹیشینز بھی لے کے آ رہا ہے, اپنی مرضی سے ججز کی اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے, اپنی مرضی سے دیگر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ لگا رہا ہے. تو وہاں سے بڑی مسکنسیپشن پیدا ہوئی, وہاں سے ہمارا پولیٹیکل نظام بھی خراب ہوا, وہاں پہ ہماری بیوروکریسی بھی خراب ہوئی. یعنی کہ جب آئین کو ہٹا دیا گیا تو پھر سمجھیں کہ ایک ون مین شو بن گیا. وہاں پہ ون مین شو, آپ دیکھیں کہ جمہوری ارتقائی عمل میں اگر آپ دیکھیں تو ون مین شو کو نکالا گیا ہے, وہاں پہ اجتماعی سسٹم کو ڈیولپ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ بندہ چاہے جتنا مرضی نیک, پاک اور پرہیزگار ہے, اس کے دیگر جو کام کرنے والے لوگ ہیں, اگر سسٹم ٹھیک نہیں ہے, پورا ایک اسٹرکچرل سیٹ اپ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے, تو پھر وہ اس طریقے سے ڈیلیورنس نہیں دے سکے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے دور میں امریت بڑے بڑے اچھے نعروں کے اوپر آئی, لیکن کچھ نہیں کر سکے. اس کی وجہ کہ مین سسٹم کو ڈی ریل کر دیا گیا. جمہوری ارتقائی عمل کا مطلب ہی یہ ہے کہ سسٹم ہے, جس میں سسٹم ایک فرد سے شروع ہوتا ہے, ایک فرد کے صبر تحمل برداشت سے شروع ہوتا ہے, اور وہ کولیکٹیو پھر سوسائٹی کا صبر تحمل برداشت, رولز کو فالو کرنا, لا کو فالو کرنا, کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا, وہاں تک آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ کوئی ناامیدی ہے, سوسائٹی اس طرف بڑھ رہی ہے, لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو آپ دیکھیں کہ میڈیا کا دور ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو ایز اے نیشن
دیکھیں اگر ایسا واقعہ سامنے آ بھی جاتا ہے تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرے, لاز کو فالو کرے, پروسیجر کو فالو کرے, سسٹم کو فالو کرے, نہ کہ اپنی مرضی کرے. ان تمام تر صورتحال کے اوپر جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ان کا ایک ویژن ایک بڑا اہم ہے کہ ہم نے سیاحت کو فروغ دینا ہے, جب ملک میں ایسی صورتحال رہے گی تو پھر واقعاً سیاحت جو ہے وہ پھیلے گی یا پھر انتہا پسندی جو ہے وہی پھیلتی ہوئی نظر آئے گی؟ پھر سیاحت کے ساتھ وابستہ دیگر بھی جو پیشے ہیں, فیکٹریاں ہیں یا ادارے ہیں وہ ملحق ہوتے ہیں. جب ملک کے اندر بدامنی ہو تو پھر تو تمام چیزیں جو ہیں وہ تو بیٹھ جایا کرتی ہیں. دیکھیں رضا, میں نے پہلے کہا نا کہ اس کنسیپٹ کے سامنے آنے سے نا ہمیں ہر حوالے سے سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, سیاحتی طور پہ ہر طرح سے نقصان ہے. اب یہ واقعہ سننے کے بعد ایک ایسے ملک کا بندہ جہاں پہ رول آف لا ہے, جہاں پہ ایک سسٹم ہے, ایک گورنمنٹ سسٹم ہے, کانسٹیٹیوشن کی جہاں پہ بالادستی ہے, وہ آتے ہوئے سوچے گا, وہ ایسی جگہ تلاش کرے گا جانے کے لیے کہ جہاں پہ اسے شورٹی ہے, اسے پتہ ہے کہ وہاں پہ رول آف لا ہے, چاہے وہ یہاں کا انویسٹر, یہاں پہ آنے والا انویسٹر ہو, یہاں پہ آنے والا کوئی سیاح ہو یا کوئی دیگر شعبے سے وابستہ ہو. وہ ایون کے پلیئرز, آپ دیکھیں پیچھے جو مختلف ٹیمز نے جو فیصلہ کیا, آلدو کہ گورنمنٹ نے اور پاکستانی قوم نے انہیں پوری پروٹیکشن دینے کی گارنٹی دی, اداروں نے گارنٹی دی کہ ہم کریں گے, لیکن دیکھیں وہ مسکنسیپشن کی وجہ سے پھر ایسے لوگ کہ جو طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کو خراب کرنے کے لیے, ان کی لابنگ, وہ لابنگ کرتے ہیں پھر انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے, مختلف پاورز کے ذریعے وہ پھر لابنگ کر کے پاکستان کو خراب کرتے ہیں. تو میننگ دیر بائے کہ اس مسکنسیپشن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کو, ہمارے ملک کو, ہماری قوم کو ہر جگہ پہ نقصان ہوگا. تو اس لیے یہ اس طرح کے واقعات میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. دیکھیں ایفلیشن ہر ایک چیز اس کو سائڈ پہ کر کے ہمیں ایز اے نیشن, مطلب کہ ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہیں, دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, ہمارے سسٹم کو دیکھ رہی ہے, ہمارے جو انڈیویجول ایکٹ ہیں اس طرح کے وہ ان کو واچ کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس نازک جن اکنامک کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اس طرح کا واقعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپلائٹ کرنے کا ایک موقع ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. رائے صاحب, مزید بھی گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھائیں گے, مگر یہاں وقت ہے ناظرین بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ہم بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے بھی سیالکوٹ میں جو افسوسناک ایک واقعہ جو پیش آیا ہے ان تمام تر عوامل کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیوں آخر جو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس نہج کے اوپر پہنچ چکا ہے کہ جس کے اندر عدم برداشت جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. رائے صاحب, وہی سوال ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ فواد چودھری صاحب نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا, اور یقینی طور پر ان کا ایک ذاتی موقف ہے کیونکہ حکومتی سطح کے اوپر اور ریاستی پالیسیوں سے وہ اس معاملے کے اوپر اختلاف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. پہلے بھی وہ ایک الگ پوزیشن لیے ہوئے تھے, اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی ٹویٹ, ان کے تحفظات آپ سمجھتے ہیں کہ بجائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ٹائم بام ہم نے لگا دیا ہے معاشرے کے اندر اور یہ وقت آنے پر پھٹتے رہیں گے اسی طرح, اور ایسی جو صورتحال ہے وہ ہمیں آئے روز وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. دیکھیں فواد صاحب ہمارے بھائی ہیں, لیکن فواد صاحب جیسے لوگ بھی, اب دیکھیں نا جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں, اپنے فرد کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں, تو پھر میں کہتا ہوں کہ ان کا اپنا جو کنڈکٹ ہے وہ دیکھیں, ہر ٹرک کے پیچھے لٹکنے والے وہ پولیٹیشین بھی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, سیاسی والے سے مختلف سٹیٹمنٹس آئیں گے, ہر جماعت نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے, مین پولیٹیشنز نے سٹیٹمنٹ دیے ہیں, لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم تبدیلی چاہتے ہیں نا, جب ہم سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں, جب کوئی ڈیلیورنس کی ہم توقع کر رہے ہیں, تو پھر ہر طبقے کو, چاہے وہ پولیٹیشین ہے, چاہے وہ عام فرد ہے, چاہے وہ وکیل ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے اس کا کنسرن ہے, اس کو چینج کرنا پڑے گا. اگر وہ خود دیکھیں نا, خود بندہ کسی غلط جگہ پہ کھڑا اور دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو وہ نہیں ہوگا. اب پولیٹکس میں فواد صاحب کا جو رول ہے, اب دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں پولیٹکس کے اوپر ہو سکتا ہے معاملہ, لیکن ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ پھر دیکھیں جب ایسا بندہ اچھی بات کرتا ہے نا تو اس کو اوبے بھی نہیں کیا جاتا. میں سچی بات کروں کہ جب اس طرح کا بندہ کو بات کرے نا, کو درس دے کہ مثلا کہ جی سیاست میں بڑی بہتری آنی چاہیے, تو خود بندہ کسی ٹرک کے پیچھے لٹک کے آ رہا ہو, آگے پھر ٹرک چینج کر لے,
گاڑی چینج کر لے, ٹرین چینج کر لے. اس طرح کے لوگ جب اوپر اقتدار میں آئیں گے, وہ بھاشن دیں گے, وہ نہیں مانا جائے گا. ایک کریکٹر والا بندہ جب بات کرے گا, جو اصول و ضوابط پہ جس نے زندگی گزاری ہے, جو پرنسپلز کے اوپر کھڑا ہے, اس کی بات مانی جائے گی. اس معاملے کے اوپر تو کہے نا کہ ان کا پرنسپل بالکل واضح ہے کہ شدت پسندی کو ریاستی سطح کے اوپر پروان نہیں چڑھایا جا سکتا. دیکھیں اب اس میں بھی دیکھیں نا, جس جماعت میں وہ کھڑے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے گورنمنٹ لیول کے ڈیسیجنز کیا ہیں. ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ ڈیسیجنز آپ کس طرح کے کر رہے ہیں, اس معاملے کے اوپر الگ ہی نظر آتے ہیں. ایک دن انہوں نے دیکھیں کہ ایک جماعت کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ان کو انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ جی غدار ہیں, وہ دہشت گرد ہیں, وہ سارا کچھ ہے. اگلے دن ان کے گلے میں ان کی گورنمنٹ اور ان کی جماعت مالا ڈال رہی تھی. اب اس کنٹرڈکشن کو کون مانے پھر؟ دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس بندے کی بات, اس مذہبی رہنما کی بات مانی جائے گی, اس پولیٹیشین کی بات مانی جائے گی, اس معلم کی بات مانی جائے گی جو خود کسی جگہ کھڑا ہے. اور اس فرد, اس کسی لیڈر, کسی سیاسی لیڈر, کسی مذہبی لیڈر کی بات نہیں مانی جائے گی جس کی پرسنالٹی میں کنٹرڈکشن ہے, جس کے قول و تضاد میں, جس کے قول و فعل میں تضاد ہے. تو اس لیے اصولاً تو یہ بات ٹھیک ہے ان کی, لیکن اب دیکھیں کہ جب بات کرنے والے کو دیکھا جائے کہ سوسائٹی دیکھ رہی ہے, ریڈ کر رہی ہے. آج میں نے کہا نا سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کا کنڈکٹ کسی سے چھپا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو بھی درس ہم دیں, جو بھی زبان منہ سے ہم نکالیں, پہلے خود کو چینج کریں کہ ہم جو بھاشن دینے لگیں کیا وہ مانا جائے گا, کیا میرے اندر وہ چیزیں ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا دیکھیں, اب جس طرح میں نے بات کی کہ ان کا ایک اپنا کنٹراڈکٹری جو ہے وہ ایک رویہ ہے, اور سوسائٹی اور ملک دیکھ رہا ہے. پھر اس کے اس بھاشن کو کیا سوسائٹی مانے گی, نہیں مانے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر فرد کو اپنے طور پہ اپنے اوپر اصول و ضوابط کو پہلے اپنانا ہوگا کہ میں کہیں پہ بھی جا رہا ہوں, کہیں پہ میں نے پہنچنا ہے, تو میں نے اپنے اصول, اپنے ضوابط, اب رولز, ریگولیشن کو ہم نے فالو کرنا ہے, تاکہ, اور اسپیشلی جو پبلک فگر ہے, کیونکہ اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے, اس نے اپنا کنڈکٹ, میں کہتا ہوں کہ ہماری قیادت, پولیٹیکل جو اسپیشلی قیادت ہے ہر جماعت کے لیے, میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو رول ماڈل ہو سوسائٹی کے لیے, تاکہ آج دیکھیں ایک پولیٹیکل جماعت کے ایک لیڈر کے اسٹیٹمنٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے, اس کے فالورز ہوتے ہیں. تو وہ جو اسٹیٹمنٹ دینے والا بندہ ہو, وہ جو بیان دینے والا بندہ ہو, وہ جو بھاشن دینے والا بندہ ہو, جو اس کے فالورز ہیں, وہ ان کو بلیو ہو کہ دیکھیں نا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب بات کرتے تھے, وہ کئی جگہوں پہ انگلش میں سپیچ ہوتی تھی, لیکن لوگ جو سننے والے ہوتے تھے انہیں انگلش کا کنسیپٹ بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ کہتے تھے بندہ جو بات کرے گا وہ ہماری فیور کی بات ہوگی, کیونکہ وہ ایک مجسمہ تھے پرنسپلز کے. پروگرام میں جو گفتگو ہے اس کا جو مزید بھی موضوعات ہے اس کا بھی شامل کرتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو حالیہ جو مہنگائی کی ایک لہر ہے, جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے مہنگائی کا جو سامنا وہ رہا ہے عوام کو. حکومت یہ کہتی بھی نظر آ رہی ہے, پہلے کووڈ آ گیا, پھر اس کے بعد سابقہ حکومتوں نے بھی ہمیں ایسے ملک کی جو خزانہ ہے وہ لٹایا ہے کہ ہم کو ڈیلیور کرنے کی اسٹیج کے اوپر نہیں تھے, اور پھر اب تو عالمی مارکیٹ کے اندر ہی مہنگائی ہے. جتنا ہو سکتا ہے ریلیف دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, مگر یہ جو اثر پاکستان میں حالیہ مہنگائی کا ہے یہ عالمی مارکیٹ کا ہے. یہ تاثر درست ہے حکومت کا؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ بات میں کہتا ہوں کہ مس کنسیپشن ہے. ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور سیل ہیں یہ مس کنسیپشن پیدا کریں کہ دنیا کے اندر اتنا طوفان ہے اور اتنا. کل میں دیکھیں سوشل میڈیا ہے نا, کل کسی انٹرنیشنل چینل کے کو کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس میں کمپیریزن تھا کہ یہ جو ویڈیوز بنا کے نا ادھر سے وہاں کے فارنرز جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو سینڈ کر رہے ہیں کہ جی انڈیا, یو کے میں بڑا بحران ہے, یو ایس اے میں بڑا بحران ہے. اب اس کے اپوزٹ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو آنا شروع ہو گئے. دیکھیں اب چھپی بات نہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کر کے آپ اپنے آبجیکٹیو نہیں اچیو کر سکتے. آپ ریلائز کریں, آپ اصل فیکٹ بتائیں قوم کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اپنے آبجیکٹیو میں, اپنے منشور میں, اپنے مینیفیسٹو میں بری طرح اس کو اچیو کرنے میں ناکام ہوئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ان کی انکمپیٹنسی اور نااہلیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک جگہ پہ بھی بتائیں کہ ان کی کوئی ڈیلیورنس ہو. اکنامکلی آپ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ ورس صورتحال کر دی ہے انہوں نے, عام غریب کا جینا انہوں نے دوبارہ کر کے رکھ دی ہے. اور مجھے بتائیں کہ پاکستان میں جب ایک دفعہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی شعبے میں جب ریٹس اوپر ہوتے ہیں تو اس سے نیکسٹ اگر گورنمنٹ کو ڈیسیجن بھی لیتی ہے تو ان کو ریوائز
ان کو ریورس ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بلکہ امپاسبل ہو جاتا ہے. تو جہاں پہ یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں پہ یا چھوڑیں گے اس سے واپس آنا انتہائی مشکل ہوگا ہمارے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہر حکومت ہی کہتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے، ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی تو اس سے پہلے وہ کچھ بیانیہ الگ دیتے رہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی آئے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگائے، پی ٹی آئی کی آ گئی تو وہ دونوں حکومتوں کو الزام تراشی کا سلسلہ کرتے رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ایک تو عالمی مارکیٹ میں مہنگائی ہے ہی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کی وجہ سے بھی حالیہ صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں، اگر ملکی ریزرو دیکھیں، جب ان کو اقتدار ملا تو اس وقت کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، ان کو سامنے رکھ لیں اور آج جس حالت میں اس کو سامنے رکھ لیں. لیکن اس پہ میں کہتا ہوں مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. وہ کہتے ہیں ہم نے قرضوں کی قسطیں دی ہیں، ریکارڈ. مجھے یہ بتائیں کہ قرضے جب پچھلی گورنمنٹس نے کیا واپس نہیں کیے؟ لیکن ان سے زیادہ کیے ہوں گے. اب لینے کا تو نہیں بتاتے کہ لیے کتنے. انہوں نے بھی یہ جو قرض واپسی کرنے کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ایک دھوم مچائی جاتی ہے کہ ہم نے کتنے ارب ڈالر جو ہے واپس کر دیے. وہ ہر گورنمنٹ واپس کرتی رہی ہے اور ہر گورنمنٹ واپس کرتی رہے گی، کیونکہ وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہیں. اس کو فالو کرنا، اس کے مطابق ہم نے جو قرض کو واپس کرنا پڑے گا اور کرتے رہیں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن یہ اگلی بات نہیں بتاتے. کبھی ان سے پوچھو کہ آپ نے اس ٹینیور میں آپ نے قرضہ کتنا لیا ہے تو اس پہ بات نہیں کریں گے. پچھلی گورنمنٹس، اسپیشلی جو پچھلی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اس کے 5 سالہ دور میں اتنے قرضے نہیں تھے جو یہ 3 سالوں میں لے چکے. ٹھیک ہے، پھر ہر ایک چیز کا بلیم پہلے ڈالتے تھے پچھلی گورنمنٹ پہ، آج کل سندھ گورنمنٹ پہ. بھائی چینی کرائسس آگے سندھ نے کہا بھائی آپ وفاق میں وفاقی حکومت ہو، وفاقی ادارے ہیں آپ کے پاس، آپ کیوں کارروائی نہیں کرتے؟ مطلب کہ جو بات ہوتی ہے اٹھا کے سندھ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی فیکٹری مالکان نے فیکٹریاں بند کر دی ہیں. ہم نے دیکھا کہ چینی کا بحران ہو یا یوریا ہو، اس حوالے سے تمام طرح اقدامات ہیں، آٹا ہو، تو فیکٹریاں بند کر دیتے ہیں. جو سندھ میں جو تھوڑا وہ جو کوٹا جتنا بھی ہے، گو کہ پنجاب کے اندر زیادہ ہے، لیکن سندھ والے بھی اقدامات نہیں کرتے. اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبے آزاد ہیں، کیسے کارروائی کریں گے تو مراد علی شاہ کو تحفظات ہو جائیں گے. دیکھیں میں کہتا ہوں کریں، وہ کرنا چاہیے، ہر ایک کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ایسا ہے نہیں نا، ایسا ہے نہیں. یہ وہ بلیم گیم کر رہے ہیں کہ جو پہلے نون لیگ پہ پہلے 3 سال انہوں نے لگائے کہ جو بات کریں یہ نون لیگ کی وجہ سے. ٹھیک، قرضے کیوں ہیں جی؟ نون لیگ کی وجہ سے. چینی مہنگی کیوں ہے؟ نون لیگ کی وجہ سے. کھا جاتے ہیں نا ان کو بھی تو. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں وہاں پہ بھی جو ایڈمنسٹریٹو جو ایشو ہیں ان کو ریڈریس ہونا چاہیے. وہ لیکن وہ کرے گا کون؟ کیا وفاقی ادارے؟ ویسے نیب نے خورشید شاہ کو پکڑنا ہوتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیکر سندھ اسمبلی کو پکڑنا ہوتا ہے تو وہ پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب کہیں کہ آپ شوگر مافیا اگر ہے وہاں پہ تو اس کو پکڑیں، تو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ان کا تو یہ انسٹانس ہی نہیں ہے نا. صوبائی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں انتقامی کارروائی کر رہے ہیں ہمارے خلاف. دیکھیں نیب پہ کتنا ان کے کہنے پہ اگر انہوں نے شور بھی کیا کہ نیب انتقامی کارروائی کر رہی ہے تو کیا روک گئی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں پولیٹیکلی وکٹمائز آپ کر رہے ہیں، لیکن پبلک کے لیے اگر کچھ کرنا پڑتا ہے تو وہ نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں اگر میں فار دی سیک آف آرگومنٹ مان لے کہ سندھ کے جو شوگر ملیں ساری بند ہو کے انہوں نے ان کے خلاف کر دیا ہے سارا کچھ، تو 3 صوبوں کی بھی بند ہیں. گیس بھی انہوں نے بند کر دی ہے، بجلی بھی بند کر دی ہے. سندھ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، اسی کے اعداد و شمار زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں. آپ کے تمام ملک کی جو مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کیے جاتے ہیں، سندھ کا، کراچی کے زیادہ مہنگائی ہے اور وہ اعداد و شمار اثر انداز ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں خان صاحب جس طرح کہتے ہوتے تھے نا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں کیا کیا ہم نے کر دیا ہے. یہ ہمیشہ دور کی مثالیں دیتے ہیں. اب سندھ کی ادھر باقی 3 صوبوں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سندھ کے پیچھے لگا دیا. اور جب پورے ملک میں پوچھیں کہ اپنے ملک میں کیا کیا، انگلینڈ کی مثالیں دیتے ہیں. آپ کچھ عرصے بعد یہ مریخ اور چاند کی بھی مثالیں دیں گے کہ وہاں پہ اچھی پلاٹنگ ہے، وہاں پہ بھی ہم وہاں کے پی ٹی آئی تو وہاں تک جانا چاہتی ہے، مریخ تک جانا چاہتی ہے، چاند پہ جانا چاہیے. لیکن یہ ہمیشہ اس جگہ سے جہاں پہ یہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن جب پنجاب کے اندر کنٹینر یہاں پہ لگا کے بیٹھے تھے تو کے پی کی مثالیں دیتے تھے. نظر نہیں آ رہا آپ کو، احساس پروگرام نظر نہیں آ رہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسکالرشپ دی ہے، اسٹوڈنٹس کے اندر کافی کام کیے ہیں، کسان کے لیے کارڈ کا اجرا کیا ہے، آپ کو اقدامات نظر نہیں آتے؟ دیکھیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ گورنمنٹ کرتی ہے اور انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن دیکھیں کہ ہر ایک چیز جو بھی پروگرام آج تک آیا ہے وہ دوسری گورنمنٹس کا چرایا ہوا پروگرام ہے.
اب یہ جو صحت پھر اس کے کارڈ اوپر شکر کریں کہ تسلسل تو ہے نا, مقصد تو عوام کو ریلیف ہونا ٹھیک چاہیے. ہے, میں کہتا جس مرضی کا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جو چیز کریں, یہ پینٹ ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک پروگرام چل رہا ہے, اس کو اگر آپ نے ریگولرائز کر دیا تو ٹھیک ہے, اپریشیٹیبل ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, میٹرو جنگلہ باز جسے کہتے تھے انہوں نے بنائی, اب یہ کیا کر رہے ہیں, اس کے پلرز کو وائٹ واش کر رہے ہیں, اچھا سا اس پہ بیل بوٹے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, بیل بوٹے بھی بننے چاہیے. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ کو میگا پروجیکٹ بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ میں یہ میگا پروجیکٹ جو ہے ماحول کو پاک کرنے کے لیے بلین ٹری منصوبہ لے کر آئے. وہ بلین ٹری گورڈز پوچھ رہی ہیں کہ کہاں پہ ہے, نیب پوچھ رہی ہے کہ کہاں پہ ہے, وہ ہمیں وہ درخت تو دکھائیں. تو نیب کے اوپر انہوں نے یہ نیب آرڈیننس لے کے آگے, پہلے کے پی کے اندر احتساب کمیشن تھا, نیب کو نہیں کام کرنے دیتا تھا, اور جب ابھی وفاق میں ان کو حکومت ملی تو انہوں نے جو ابھی نیب آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ آئی ہیں وہ کیا ہیں, آپ منسٹرز کو نہیں, صوبائی منسٹرز کو نہیں پوچھ سکتے, وفاقی منسٹرز کو نہیں پوچھ سکتے, کیبنٹ کو نہیں پوچھ سکتے, پرائم منسٹر کو نہیں پوچھ سکتے, پریزیڈنٹ تو آلریڈی یہ وہ 34 نکات ہیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن نے پہلے دیے تھے اور ہم نے وہی شامل کیے ہیں. اور نیب میں اصلاحات کی بات تو اپوزیشن بھی کرتی ہے نا, اگر حکومت نے کر لی ہیں تو ساتھ دیں ان کا. یہ اسی بات پہ کسی جگہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ ڈرافٹ تو دکھائیں کہ جو اپوزیشن نے دیا تھا, کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ منسٹرز ایگزیمپٹ ہوں گے, کیبنٹ ایگزیمپٹ ہوگی. تو وہاں پہ انہیں عزیمت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اپوزیشن نے ابھی کبھی الرجی نہیں کیا تھا. یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین, یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بات کر رہے تھے ملک میں جو حالیہ جو مہنگائی کی جو لہر ہے اور اس سے جو عوام خاصی پریشان ہمیں نظر آ رہی ہے. حکومت یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے عالمی مارکیٹ کے اندر ہی مہنگائی ہے جس کے اثرات پاکستان کے اوپر ہیں. اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے حکومت کے اوپر, حکومت کی معاشی پالیسی اس طرح سے استحکام ہمیں نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے آج ملک کو یہ تمام جو صورتحال ہے وہ درپیش آ رہا ہے. صاحب, حکومت ٹھیک تو کہتی ہے کہ اپوزیشن کی جو پالیسیز ہیں وہ سابقہ دور کے اندر ایسی نہیں تھی, اور اپوزیشن بھی الٹا یہ الزامات لگاتی ہے, لیکن تمام تر صورتحال کے اوپر ان ہاتھیوں کی لڑائی میں تو گھاس ویسے ہی ختم ہوا جا رہا ہے. عوام کی تو صورتحال یہ ہے کہ وہ ریلیف کے متلاشی ہیں. کس سے ریلیف مانگے؟ اگر حکومت مسیحا نہیں ہے تو مسیحا تو پھر اپوزیشن کو بھی عوام نہیں دیکھ رہی. دیکھیں, جو ہے نا سہانے خواب, سہانے نعرے, یہ ہمیں ریلائز کرنا پڑے گا کہ دیکھیں خواب دکھانے چاہیے, خواب اچھی بات ہے, خوابوں کی تعبیر بھی ہونی چاہیے, لیکن مس گائیڈ کرنا, جھوٹے خواب دکھانا, گمراہ کرنا, ان چیزوں کو عوام کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں نا, کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی روشن پاکستان کے نام پہ, کبھی نیا پاکستان کے نام پہ, یہ کب تک چلے گا بھائی؟ نہیں ہوگا. کوئی فرد کچھ نہیں کر سکے گا جب تک سسٹم نہیں آئے گا, ڈیموکریٹک سسٹم نہیں آئے گا. یہ جو ٹریول کرنے والے لوگ ہیں کہ کبھی نون لیگ میں نہیں ہے, جی سنیں نا, اب یہ اپوزیشن کا تو سب سے بڑا یہی ہے کہ یہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ دھاندلی شدہ لوگ ہیں. ان کو عوام کا درد, پیپلز پارٹی نون کبھی کہتی رہی ہے, نون پیپلز پارٹی کبھی کہتی رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو نا, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سہانے نعرے دینے کے بجائے نا, اگر یہی زور ہم ایک سسٹم پہ لگائیں, ہم یہ طے کر لیں کہ یہ جو آج جو یہاں پہ سیاسی وفاداریاں چینج کر کے اگلی گورنمنٹ میں 30-25% یہی لوگ ہوں گے, اس سے اگلی گورنمنٹ آئے گی, پھر وہ آگے ٹریول کر کے وہی لوگ چلے جائیں گے. اب دیکھیں, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پرنسپلز پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ سب سیاسی جماعتوں سب کو اکراس دی بورڈ میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کریں کہ جو آج ایک جگہ کھا رہے ہیں کل دوسری پلیٹ چینج کر کے ایک اور بندے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے پھر. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سسٹم خراب کیے, جن لوگوں نے اپنے مفادات حاصل کیے, سیاسی وفاداریاں تبدیل کی ہیں, اور اگلی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر دوبارہ کھانا شروع کر دیا ہے. اور وہ سسٹم جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, یہ صرف اس لیے اگلی گورنمنٹس کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ جو پچھلا کھایا ہوا ہے اس کا حساب نہ لیا جائے. تو جب تک یہ ہمارے پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے جو ٹریول کرنے والے لوگ ہیں, اب گنے چنے لوگ ہیں, آپ اگر دیکھیں گے نا تو وہ ہر کیبنٹ میں مل رہے ہوں گے, ٹھیک ہے,
اور کئی دہیوں سے مل رہے ہوں گے آپ لیکن سر اگر حکومت کی پالیسیز کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں تو اگر حکومت کسی غلط پالیسی کے اوپر گامزن ہو جاتی ہے تو پھر اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ بڑا نمایاں ہوتا ہے، عوام کی آواز بن کر بعض سڑکوں کے اوپر آتی ہے، مگر یہاں پر تو الٹی ہی گنگا بہتی ہے۔ یہاں پر تو اپوزیشن شاید اپنے کیسز میں نرمی کے لیے سڑکوں پر باہر آنے کی باتیں کرتی ہے، جب ان کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں سے ہمیں ریلیف مل گیا ہے تو بس ایک آدھ پریس کانفرنس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں یا میٹنگ کے اوپر کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے رضا جس طرح کہا نا کہ سہانے خواب، ایک سہانا خواب تھا نیا پاکستان، یار ہر چیز نئی ہوگی، ٹھیک ہے، بالکل عوام اس پہ چل پڑی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس خواب کے وہ کہتے ہیں نا موٹینیور میں جب وہ ٹائم پورا ہوگا تو جو سسٹم سے سیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ خواب پورا ہوا یا نہیں۔ اگر کوئی اپوزیشن بہت بڑا پروٹیسٹ کر کے انہیں اقتدار سے ابھی ہٹا دے یا اس سے پہلے ہٹا دیتی یا ٹینیور پورا نہ کرنے دے، تو یہی وہ طبقہ ہے جو کہے گا کہ دیکھیں ہم نے تو یہ ہمارا مینیفیسٹو تھا، ہم نے تو ہر چیز بدل دینی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، اور جمہوریت ہے ہی تجربے کا نام، پروسیس کا نام، ٹھیک ہے۔ اب منیمم میں ایک لفظ کروں پھر اس کو ایک سینٹنس کہہ کے کہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہو، اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ کم از کم آئین کی کنٹینیوشن رہے، اور جو بھی گورنمنٹ جو سسٹم الیکشن کے ذریعے چاہے وہ ریگڈ ہے یا نہیں ہے، وہ آئے، وہ اپنا ٹائم پورا کرے، اور جب آ گئی ہے تو باقی صبر کریں، تحمل کریں، برداشت کریں، اسے وہ ٹائم ٹینیور پورا ہونے دیں۔ دیکھیں یہ جب 1.5-2 سال باقی پورے ہوں گے نا، اس کے بعد جو قوم کو تجربہ ہوگا، وہ جمہوری ارتقائی عمل کا جو ایکسپیرینس ہوگا، انہیں سمجھ آئے گی کہ واقعی نیا پاکستان بنا یا نہیں بنا۔ وفاقی وزراء تو بڑے کانفیڈنس میں، وہ کہتے ہیں اگلی باری پھر عمران خان صاحب کی۔ اب میں اسی لیے کہتا ہوں کہ تبھی آپ دیکھیں کہ آپ نے بڑے جلسے، ریلیاں انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ اب کسی چار دیواری کے اندر، کسی ڈرائنگ روم کے اندر میٹنگ ہو رہی ہیں، جائے نا اب عوام کے سامنے سمجھ آ جائے گی۔ اور آج صحیح صاحب نے کل ہی کی ہے، انہوں نے وہاں پر بالکل کھلے عام عوام سے خطاب کیا ہے، کراچی میں بلکہ کیا ہے، اور سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کچھ جگہ پہ انہیں ایکسپیرینس ہوئے بھی ہیں اور ہوں گے بھی۔ اب دیکھیں کہ اب اگر صرف اپنے ورکرز کو یا انہیں سیکروٹرینائز کر کے چیکنگ کے بعد اگر ایک میٹنگ بلائیں گے یا جہاں پہ صرف اپنے بندے آپ کھڑے کریں گے اور ان سے تالیاں بجوائیں گے تو وہ اور بات ہے، ورنہ میں پبلک کی بات کرتا ہوں۔ اگر عام پبلک میں یہ نکلے، آپ دیکھیں گے یہ ابھی شروع ہونے والا ہے، الیکشن مہم آگے آئے گی۔ اب آپ نے دیکھا کہ حلقہ 133 میں پی ٹی آئی نے کیا اپنے امیدوار کے ساتھ کرایا، وہ صحیح، اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ N133 میں آج انتخابات ہے، پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور تمام صورتحال کے اوپر ہم نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی واضح ہدایت کی گئی کہ ریٹرننگ افسران جو ہیں ان کے اوپر خاص نگرانی بھی رکھی جائے گی، انتظامی امور کے اوپر کوئی جو خلل ہے اس کا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ N133 لاہور میں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار میدان میں نہیں اتارا، یہ ان کی حکمت عملی تھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی سیاسی غلطی کر بیٹھے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ حکمت عملی بھی تھی اور سیاسی غلطی بھی ہے۔ حکمت عملی اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ ضمنی الیکشن اب آگے کے لیے انہیں پتا ہے کہ اب جو ملک کے اکنامک حالات ہیں، جو انہوں نے خواب دکھائے، اس کا رزلٹ کیا آیا، کتنا ڈیلیور کیا، پی ٹی آئی والوں کو خود پتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک نیشنل اسمبلی کے امیدوار اپنا پروپوزر اور اسکینڈر کیا اسے نہیں پتا کہ کہاں سے رکھنے، وہ جان بوجھ کے اس سے غلطی کروائے گی تاکہ پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ وہاں سے اس کے پیپر ریجیکٹ ہو جائیں، اور پی ٹی آئی اب دیکھیں عوام کے سامنے تو ہیں جی ہمارا تو کوئی دخل نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہمارے بندے نے پیپر جمع کرائے، پیپر ریجیکٹ ہو گئے۔ بھائی اتنے انکمپیٹنٹ ہے، انہیں پتا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے کرائے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اگر غلط رزلٹ آیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں آپ کو پلڑا کس کا بھاری لگتا ہے اس الیکشن میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ نون لیگ کا ہولڈ رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی دور میں، لیکن اس الیکشن میں پیپلز پارٹی نے وہاں پہ بہت ورک کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقابلہ 1-1 ہوگا، 1-1 ہے بھی اور 1-1 ہوگا بھی۔ اس کی وجہ کہ وہاں پہ فقط ٹف ٹائم دے گی یا جیت بھی سکے گی؟ جیتنے کی پوزیشن میں میں کہتا ہوں کہ مقابلہ ایسا ہے کہ جیتنے کی پوزیشن میں۔ اس کی وجہ ایک تو آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پہ بہت ورک کیا، محنت کی، پھر اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب جب سے پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب کے بنے، انہوں نے وہاں پہ بہت ورک کیا ہے، وہ عرصے سے وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت سارے طبقات پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، ایون کہ نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ آ کے شامل ہوئے ہیں۔
پھر بہت ساری ریلیجیس پارٹیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ہیں، اور ایون کہ آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی والے دوست بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال رہے ہوں گے. پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے پنجاب کی عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی تو فقط ایک صوبے کی حد تک جماعت بن کر رہے گی. دیکھیں میں نہیں سمجھتا ایسے. اس کی وجہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی آرگنائزیشن پورے ملک کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، کشمیر کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت اگر آپ انالیسز کریں نا، کبھی ہم نے یہ کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ صرف پنجاب کی جماعت بن کے رہ گئی ہے، سندھ میں تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے، بلوچستان میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ اس کو اگر الٹی سائڈ پہ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی پوری ہائرارکی آرگنائزیشنز کی ہر جگہ پہ اور ہر الیکشن میں، آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں ان کے ریزلٹس کیا آئے، کہ آپ اے جے کے الیکشنز میں دیکھیں کہ سب سے ٹف ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن پنجاب فیصلہ کن صوبہ ہے یہاں سے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پنجاب کے اندر چونکہ ایک جو غلطی 85 میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بائیکاٹ والی ہوئی، اس غلطی کا خمیزہ آج تک بھگت رہے ہیں. لیکن یہ جو الیکشن ہے نا 133 کا، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ شو کرے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ واپس آ رہی ہے پنجاب کے اندر، اور کافی زیادہ ورک ہوا ہے اس الیکشن کے لیے. اور اس الیکشن میں بڑے دڑے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اس انتخاب کے اندر اپنا امیدوار نہ اتارنا، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا یا نون لیگ کو ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا. اس کا دیکھیں اس وقت جو شدید لڑائی ہے نا 1 to 1، یعنی پی ٹی آئی کے تو موجودگی میں فائدہ آپ کو ہی ہوگا، یہ بات ہر جگہ طے ہو گئی ہے. یہ طے تو نہیں ہوئی، لیکن جو مطلب کہ جس طرح نظر آ رہا ہے کہ وہ دیکھیں کبھی بھی پی ٹی آئی کا بندہ نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالے گا، کیونکہ ان کی 1 to 1 لڑائی چل رہی ہے نیشنل لیول پہ ہر صوبے میں. لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی سے شاید ان کی وہ اتنی شدت کی لڑائی ہی تو موجودہ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کا نام دیا تھا، ان کی تو بلکہ زیادہ لڑائی چل رہی ہے. دیکھیں وہ اگر انہیں قبول ہے تو پیپلز پارٹی کو اعتراض کیوں ہوگا؟ صحیح. دیکھیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی سارے دڑے پی ٹی آئی کے بھی، کافی سارے نون لیگ کے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ موو چلی ہے نا NA 133 کے اندر، اس میں پیپلز پارٹی رائز ہوئی ہے، اس میں گروہ شامل ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی سے بھی شامل ہوئے ہیں اور نون لیگ سے بھی شامل ہوئے ہیں. اور پی ٹی آئی کی جو انکمپیٹنسی کی وجہ سے، ڈیلیورنس نہ ہونے کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ پی ٹی آئی میں گئے تھے وہ بھی واپس آئے ہیں. اور میں یہ آپ الیکشن کا رزلٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ جس طرح پہلے رزلٹ آتے تھے لاہور سے کہ پیپلز پارٹی بہت پیچھے ہوتی تھی، وہ پوزیشن نہیں ہوگی. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 1 to 1 مقابلے کی پوزیشن اس وقت مقابلہ آپ کو لگتا ہے کہ کافی ٹف ہوگا، آسان نہیں ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی. راجہ نذیر ایڈوکیٹ ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.